अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। सेनेट और कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार को तब्दील कर दिया है। इस नई सूरत हाल में यह सवाल उभरा है कि इस सारे अमल में किसने क्या खोया, क्या पाया। पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत न होने के बावजूद ज़मीर के वोट के चमत्कार के जरिए शहबाज हुकूमत अपना हदफ हासिल करने में कामयाब हुई है, क्योंकि 63 नजरसानी पर फैसले के बाद यह जादुई दरवाजा पहले ही खुल चुका था। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक इस तरमीम के पीछे हुकूमत का यह खौफ दिखाई देता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस ना आया तो 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात हो सकती है और मौजूदा हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। तज्जिये के मुताबिक यह तरमीम करने वाली पार्लियामेंट मुतनाज़ है, जिसके अरकान की बड़ी तादाद के फॉर्म 45 और 47 में फर्क होने के बायस उनकी साख पर सवालिया निशानात हैं। इस तरमीम के जरिए अदलिया में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बरसों से कायम सीनियरिटी का उसूल खत्म कर दिया गया है। अब हर जज चीफ जस्टिस बनने के लिए हुकूमत की तरफ देखेगा, जबकि हुकूमती मंशा के खिलाफ मेरिट पर फैसले देने वाले जजेस का करियर मुतासर हो सकता है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तरमीम की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कल हम महकूम हो गए, जल्द बुकला तहरीक शुरू होगी, कौम को पता चलना चाहिए कि उनसे क्या हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जाली असम्बली के जरिए आइन की रूह को खत्म किया गया, हमें खदशा है कि आइंदा भी आइनी तरामीम लाई जाएंगी। इस हवाले से वुकला एक्शन कमेटी के रहनुमा सीनियर वकील अली अहमद कुर्द कहते हैं कि जिन लोगों ने आइनी तरामीम मंजूर की, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI समेत सब पाकिस्तान और अवाम के मुजरिम हैं। इन जमातों ने बहैसियत सहूलतकार काम किया है। हम वुकला इन तरामीम को मुस्तरद करते हैं। हम तहरीक चलाएंगे और आइन पर जो कालक मली गई वो इन तरामीम को खत्म करवा के मिटाएंगे। PTI रहनुमा हामिद खान ने भी कहा है कि हम वुकला की मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा आपके वक्त का। क्या महसूस कर रही है तहरीक इंसाफ? आपके अपने लोगों में से 4 लोग निकले और उन्होंने कौमी असम्बली में आपके खिलाफ और आपकी मुखालफत के बावजूद हुकूमत की तरमीम के हक में वोट दिया। बहुत शुक्रिया अमीर साहब शो पे बुलाने का। आपने जो सवाल पूछा है तो सिंपल, लेकिन ये एक तह में है नहीं। मेरी उर्दू आप जितनी अच्छी है नहीं, तो मैं कोशिश करूंगी कि टूटी फूटी उर्दू में समझाऊं। एक जो लहर है या एक जो तह है तकलीफ वाली, वो ये है कि जो दोस्त थे वो बिछड़ गए, जिन पे भरोसा था, सालों से सलाम दुआ थी, जान पहचान थी, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे बहुत सारी चीजों को फेस करना। तो कुछ लोगों ने, सबने नहीं, दिल तोड़ दिया है, जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया, जो रिजर्व में बैठे हुए थे। दूसरा ये भी पता चला है कि वो रिजर्व वाले 4 नहीं हैं, उससे भी ज्यादा हैं। तो उसे मजीद दिल दुखा के मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि हर बंदा मेरे ऑनर कोड पे या मेरे दीन पे चले, लेकिन इतना मैं जरूर एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब आपको इमरान खान जैसे बंदे ने एक नाम दिया, आप एक नोबडी थे और आपको नोबडी से समबडी बनाया। ठीक है, रब्बुल आलमीन हमें उठाता है, इज्जत देता है, तो कुरान में लिखा है, लेकिन जो दुनियावी आप एक कैटलिस्ट होते हैं, अगर आप उनके सर पे यूं चढ़ के चले जाओगे, मतलब जो बंदा इमरान खान के वफादार नहीं हो सकता डिस्पाइट उसको हर चीज देने के, तो वो पाकिस्तान का क्या वफादार होगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एक्चुअल इशू। जिस चीज पर सबसे ज्यादा दिल दुखा है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है, इमरान खान के नहीं। वो जेल में बैठा हुआ है, वो अपनी जो वतन दोस्ती है वो प्रूफ कर चुका है, वो अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर चुका है, बट इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के गरीबों के खिलाफ, पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ, जजेस के खिलाफ जो किया है, अदालत के खिलाफ जो किया है, उसकी कीमत ये कभी नहीं चुका सकते, उसकी तलाफी ये नहीं कर सकते। इनका जो भी एक्सक्यूज हो, बच्चे उठा लिए, खानदान उठा लिया, फाइलें थी आपके, पैसे उठा लिए, जो भी था, आपने जो अवाम के साथ किया था, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए थी, इतनी इज्जत नफ्स होनी चाहिए थी कि हम इमरान खान के साथ सख्त वक्त में इलेक्शन लड़े हैं, तो आगे भी सख्तियां होंगी। आप अगर इसलिए आए थे कि हमने सीटें भरनी है, तो आप किसी और पार्टी से लड़ लेते, बट देव लेट पाकिस्तान डाउन वेरी बैडली। बहुत सारे सवालात करने हैं, मामला इस किस्म का रहा है 3-4 दिन से। ये फरमाएं कि जो आप रिजर्व फरमा रही हैं कि कुछ लोग रिजर्व में थे, जो खुल के सामने आए, 4 या 5वें भी आप ही के कहा जा रहा है, तो वो तो सामने खुलकर आ गए। जो रिजर्व में थे उनके ऊपर आप कैसे ये इल्ज़ाम दे सकती हैं ये पार्टी कि हाँ ये बैकअप प्लान के तौर पर थे कि अगर इन 5 में से कोई स्किप होगा तो हम इन रिजर्व फोर्स में से एक बंदा वहाँ भेज देंगे? जब तक उन्होंने कोई एक्ट किया नहीं आपके खिलाफ, तो उनको कैसे नेम एंड शेम कर सकते हैं आप? देखिए, ये तो पिछली दफा भी यही हुआ था जब 2022 में खान के खिलाफ भी UNC आया था, तो हमारे जो 20-22 लोग भगोड़े हुए थे खान से
اور جن میں سے بہت لوگ اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی تو ووٹ نہیں دیا تھا نا. ہمارے تو جو پارٹنرز تھے اللیجڈ پارٹنرز ایم کیو ایم پی ایم ایل کیو یہ جو ہمیشہ ادھر ادھر میں ہوتے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے ان لوگوں نے کیا تھا. پی ٹی آئی والے تو سارے فارغ تھے. یہ کیا نام تھا مجھے پہچانتے نہیں ہے راجہ ریاض وہ تو سارے اب اس وقت اب سب پہچانتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا پیپل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی سب پہچانتے ہیں. سو وہ لوگ تو جو ہیں واپس آ گئے اسمبلی میں. ان کو تو یہی چاہیے تھا نا عزت ہو نہ ہو اسمبلی میں بیٹھنا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو لوگ جن کو اسپیسیفک انسٹرکشن سے کہ آپ چھپ گئے وہ کیوں نہیں چھپے. مجھے اتنی فرسٹریشن ہوئی. میں آپ کے کھل کے اب ایک بات بتا رہی ہوں جو شاید نہیں بتانی چاہیے. میرے اسد کیسر صاحب سے سلمان اکرم راجہ صاحب سے اللہ بھلا کرے ان کا بیرسٹر گوہر سے میں نے کہا کہ جب یہ آنا تھا ڈی چوک علی امین آ رہے تھے کے پی سے قافلے آ رہے تھے تو میں کہا سر پلیز میں بھی آنا چاہ رہی ہوں میرا حلقہ آ رہا ہے. دے فیل ڈس ہارٹنڈ. تو انہوں نے آگے سے ڈانٹ دیا کہ جو ایم این اے ہمیں نظر آیا جو غائب ہو گیا جو آؤٹ آف ٹچ ہو گیا ہم یہ پرزمپشن کریں گے کہ آپ نے پیسے لے لیے ہیں بلاول مریم سے اور آپ چاہتے کہ امینڈمنٹ ہو. سر عجیب بات ہے ہم جیل گئے مارے کھائے اور ہم پیسے لیں گے ان لوگوں سے. کہتے جی یہ سب ایم این ایز کے لیے ایک ہی رول ہے آپ کے لیے اسپیشل رول نہیں بن سکتا. میں نے تو وہ مان لیا لیکن جو باقی غائب ہوئے رستے میں جاتے ہوئے اپنے فیملی سے ملتے ہوئے یا نہ ملتے ہوئے یہ سارے کیسے پھر غائب ہو گئے. ہم پہ تو قیامت گزری. ہماری عوام اتنی غصے میں تھی اسپیشلی کے پی والی عوام بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں وہ گرے شے نہیں دیکھتے. صاف صاف بولا تھا انہوں نے کہ میڈم ہمارے ساتھ چلے جیل جانے تو اکٹھے سارے جائیں گے. اور یہ ہمارے پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ آپ نے نہیں نکلنا امینڈمنٹ کے لیے ہمیں اپنے ایم این ایز بچانے ہیں. تو ہم جیسے بندے تو اتنی مینٹل اذیت میں تھے. پھر ہمارے مہمان ہمارے دوست آئے ہوئے تھے ڈفرینٹ صوبوں سے ان کو پروٹیکشن دینی تھی. تو یہ سارے 8 9 10 جتنے بھی ہیں 16 یہ کیسے پھنسے اور کہاں سے پھنسے. میں آپ کو ایک مزاحیہ بات بھی بتاؤں اس میں. لیکن اس مزاحیہ بات سے پہلے ایک سنجیدہ سوال یہ لے لے کہ یہ کیسے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ریزرو میں تھے وہ واقعی انہی کے وہ کسی ایسی جگہ پر تھے یا حکومت کے پاس تھے یا کہیں ایسے کسی کسٹڈی میں تھے کہ ان کو کوہرسو میئر کے ذریعے سے لایا جانا تھا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں پتہ چلا کہ کوورژن کوئی نہیں ہوئی. جو نیشنل اسمبلی پہنچا ہے جس نے ووٹ دیا جس نے نہیں بھی دیا جو ریزرو میں تھا کوورژن کسی پہ نہیں ہوئی ہے. یہ اس لیے میں مزاحیہ بات آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. 3 ہمارے ایم این ایز تھے جو پھنس گئے بری طرح. ان کو بہت شوق تھا میرے اچھے بھائی ہیں لیکن ہیرو گیری کی اور سیشن میں آ گئے. سیشن سے جب لاجز واپس گئے تو وہاں ان کے گھروں میں پہلے سے لوگ موجود تھے اور ان لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں 1 ارب سے 3 ارب گوئنگ ریٹ ہے ایم این اے کا سینیٹر کا اور 5 ارب کے ٹھیکے دے رہے ہیں. اگر منسٹری نہیں لیں گے تو 5 ارب کے ٹھیکے دے دیں گے آپ کو. لیکن خدا کا واسطہ عزت رکھ لے بڑی مشکل حالات میں یہ امینڈمنٹ ہر حال میں پاس ہونی ہے. اب یہ 3 بھائیوں نے بولا کہ ہم تو جی برباد ہو جائیں گے اپنے حلقوں میں. ہمارے تو عزت پہ چلتے ہیں. they're not very مطلب مڈل اپر مڈل لوور مڈل انکم لوگ ہیں ہماری طرح. تو کہتے ہیں ہمارے تو حلقہ ہمیں کھا جائے گا کہ تم لوگوں نے خان سے غداری کیسی کی ہے. کہتے جی فکر کی کوئی گل ہی نہیں ہے. ہم ایسے کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کو نکلی اٹھا لیتے ہیں. آپ کے شہر میں سرکٹ ہاؤس میں رکھ دیں گے 5-6 دن. آپ جا کے ٹی وی پہ کہہ دیجیے گا کہ آپ کے بیوی بچوں کو اٹھایا گیا اور آپ کو مجبوری تھی. بٹ اس ایسی کیسی مجبوری ہے جب اوتھ کے خلاف جائیں گے تو پتہ ہے ان کو آگے کیا آفر ہوئی. اس پر ہنس کے مر گئے کہ ہم آپ کو ایفیڈرین کا یا کوئی اسی طرح کے انجیکشن لگائیں گے. آپ لوگ فلور آف دا ہاؤس پہ جائیں گے تھوڑا بہت نشہ ہوگا اپنے آپ کو 1-2 چپیڑے مار دے جا کے ادھر سے لوگوں سے لڑ لے ووٹ ڈال دیں. جب اگلی دن آپ نشے سے اٹھیں گے تو قرآن کی قسم کھا لیں چودھری عثمان کی طرح کہ میں تو خان کا بندہ ہوں ہمیشہ تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس اسٹوپڈٹی انسان روئے ہنسے. اور میں آن اوتھ بتا رہی ہوں یہ ایم این ایس کو یہ آپ کہہ رہی ہیں آپ آن اوتھ کہہ رہی ہیں کہ ایم این ایس کو یہ سارا اسکرپٹ بتایا گیا کہ آپ اس طرح سے ایکٹ کریں. وہاں پہ اسٹریچرز بھی ہوں گے ایمبولینس بھی ہوگی. جو بندہ خان کے خلاف ووٹ دے گا جو مجبور ہے اپنے حلقے سے جو ڈرتا ہے اپنے حلقے سے تو اس کو ہم یہ انجیکشن دے کے اور اگلے دن پروف بھی ہو جائے گا. ہم آپ کا بلڈ ٹیسٹ کر لیں گے اس پہ اتنے سارے ڈرگز ملیں گے تم کہیں گے تو ہوش میں نہیں تھا بیچارہ یا بیچاری اور اس نے ووٹ دے دیا بس اس کو معاف کر دیں واپس لے لے خان. مطلب ہم نے پہلے تو بہت ہنسے اس بات پہ کہ کتنے فارغ لوگ ہیں یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں. اس کو نہیں پتہ چلے گا حلقے والے کو کس نے ووٹ دیا کیوں دیا. اور اگر اتنے ہی آپ کو بچے بیوی ضروری تھے تو ایم این اے کا شوق پر چھوڑ دینا گھر پہ کسی بینک میں نوکری کریں. یہ فرمائیں کہ دیکھیں یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا آپ کے لیے یا عوام کے لیے کہ آپ کے لوگ ٹوٹ کر جائیں گے اور ووٹ کریں گے حکومت کے حق میں. یہ سرپرائز نہیں تھا. یہ تو پری ڈیفائنڈ تھا پری ڈیٹرمنڈ تھا کہ اگر لوگ پورے کرنے ہیں 2/3 تو وہ آپ ہی کے لوگ ہو سکتے ہیں. جب آپ کو پتا تھا اور یہ ترمیم جو ہے یہ 1.5 ماہ پہلے سے آ رہی ہے تو آپ اپنے لوگوں کو سیکیور کرتے آپ اپنا ہیڈ کاؤنٹ پورا کرتے. ہمارے 100 لوگ ہیں 110 لوگ ہیں ان کو آپ 1.5 مہینے کے لیے کہ رکھ لیتے. اگر آپ اپنے لوگوں کا ہیڈ کاؤنٹ پورا نہیں کر سکے تو اس میں پارٹی کی وہ جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ چیف وپ ہو یا پارلیمانی لیڈر ہو کوئی تو جواب دے ہونا. اس کی صحیح فرما رہے ہیں آپ. اس کے 2 پہلو ہیں.
एक पहलू है लीडरशिप का, एक है कैरेक्टर का। अब मैं कैरेक्टर पे आती हूँ। दो हमारी MNAs, अनीका मेहदी और आयशा नज़ीर जट। आयशा नज़ीर जट बेचारी अपनी वालदा, अपने बच्चे, अपने बहन, उनके साथ ऑन द रन थी। खावन भी नहीं था, वालिद भी नहीं था। डिफरेंट सिटी में थी, KP में, डिफरेंट हॉस्पिटल में उसने बर्थ दी। वो अभी तक बेचारी अंडरग्राउंड है। वो 9.5 months पे उसको इस्लामाबाद से भगाया गया। ये जो उसके घर गए थे PM ऑफिस से लोग कि आपसे PM मिलना चाह रहे हैं, वो बेचारी इतनी गैरतमंद थी कि उसने अपनी हालत देखी ना अपनी औलाद देखी और भाग गई कि नहीं, मैंने खान से गद्दारी नहीं कर दी। इसी तरह अनीका मेहदी, उसके वालिद को उठा के ले गए, उनकी कोलोस्टमी बैग के साथ उनकी अंतड़ियां निकली हुई थी, और उनको अस्पताल से लेके थाने लेके कि बेटी दो, वोट दे और तुम जाओ। उन औरतों ने इतनी गैरत की, अपनी फैमिली का सैक्रिफाइस की, और KP में आके बैठी रही 1 महीना, क्योंकि नीयत उनकी ये थी कि हमने पकड़े नहीं जाना। ठीक, ऐसा कोई बंदा नहीं पकड़ा गया जो पकड़ा जाया नहीं चाहता था। जो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जो लोग जिसका पहरा दे रहे थे, पीपल डिसअपीयर्ड। अगर पार्टी की किसी ने, आज एक सेनेटर ने एक एलिगेशन की है पार्टी लीडर पे, आपने वो देखी होगी ट्वीट, वो कह रहा है कि मेरी लोकेशन सिर्फ एक सेनेटर को पता थी और उसने मुझे उठवाया है। अब उस पर इंक्वायरी होगी। ये जो लोग जिन्होंने वोट दे दिया वो तो गए ना फारिग, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया और जिनका हमें पता है कि बैठे हुए थे नेशनल असेंबली में रिजर्व लिस्ट में, और आगे भी 27वीं तरमीम में भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा, शो कॉज नोटिस तो सबको मिलेगा कि एक्सप्लेन करो कि तुम गायब कैसे हुए, तुम्हें किसने उठाया, कैसे उठाया, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। और जिसने उनको सिक्योर किया था, जिस बंदे की ड्यूटी थी जिस जगह में सिक्योर करने की, मुझसे पूछा गया कि मैडम आपके दोनों MNA सिक्योर है। मैंने कहा जी बिल्कुल सिक्योर है, मुझसे दूर है बट सिक्योर है। मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी ना। दो क्वेश्चंस क्विकली। एक तो ये बताएं कि ज़ैन कुरैशी, सेनेटर ज़रका तैमूर, इनके बारे में क्या राय आपकी? 3 लोगों ने मुझे कल बहुत तकलीफ दी है, जिनके नाम आ रहे हैं। सच प्रूफ सिवाय मुबारक ज़ेब के तो किसी का है नहीं, लेकिन ज़ेब हो गया, ज़ैन हो गया और ज़रका हो गई। मेरा दिल इन लोगों ने कल इतनी तकलीफ मुझे दी है, इतनी तकलीफ दी है कि मैं सोच नहीं सकती थी कि इतनी तकलीफ हो भी सकती है। अच्छा वक्त गुजरा है, बहन भाइयों वाला वक्त गुजरा है, एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में साथ रहे हैं, तो इन चीज़ों ने मुझे तकलीफ दी। इसलिए आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन, उसका आउटकम, कि अल्लाह करे। मतलब इट सीम्स हाईली अनलाइकली एट दिस पॉइंट जिस तरह चीजें हुई हैं, लेकिन दिल दुखा है मेरा बहुत ज्यादा। I believed in these three. और ये जो 4 लोग गए, उनको तो आप उनके खिलाफ तो रेफरेंस नहीं भेज सकते आप, वो तो इंडिपेंडेंट थे, आप उनको तो डिस्क्वालीफाई नहीं करवा सकते। देखिए, चोर को इंडिपेंडेंट कहना बहुत आसान तरीका हो गया इस मुल्क में, और अब तो यार नहीं तारानी मारी है, चोर तो चोर ही नहीं रहा। चोर तो सिर्फ गरीब होता है, मालदार आदमी तो चोर हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो कानून भी बदलता है, आईन भी बदलता है, सुप्रीम कोर्ट भी बदलता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कल रात जो हुआ है ना, इन वे अच्छा ही हो गया। इन लोगों के चेहरे दुनिया को देखने थे, और अभी तो आ रही है ना 27वीं तरमीम मिलिट्री ट्रायल्स वाली, और भी मजीद लोग देखेंगे। आई कैन शो यू कि ये लोग इस 27वीं तरमीम आ रही है मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, जो मैंने सुना आ रही है 3 नवंबर को। 3 नवंबर को जी, ये मैंने सुना, आई कुड बी रॉन्ग, सुना है मैंने। तो क्या मौलाना देंगे पर उसके हक में वोट? जो भी उसके हक में वोट देगा वो इमरान खान के लिए बेसिकली खुदा न खास्ता एग्जिट कर रहा है, और वो फिर उसको वतन नहीं छोड़ेंगे, वतन के लोग नहीं छोड़ेंगे। अब वो भुट्टो साहब का जमाना नहीं रहा कि आप चुप छाप करके जो करना है कर लो। अब सही दंगल फिर होगा, तो उसके लिए फिर सब, हम तो तैयार हैं उसके लिए, मेंटली सब तैयार हैं, औरतें बच्चे बूढ़े। और वकला जो ऐलान कर चुके हैं 25 को वो यौम निजात मना रहे हैं, 26 को, उसके बाद वो 26 के बाद तहरीक शुरू कर रहे हैं, तो आप वकला कर रहे हैं, PTI कर रही है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ILF कर रही है, हम सब कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी लीडरशिप टू गिव एनी कॉल। हम आपस में अग्री करके निकलेंगे कि जो निकल सकता है निकले, बस सिंपल एज दैट। देखें, ये तो जो निकल सकता है उससे तो फिर यूनिफिकेशन नजर नहीं आएगी, वो जो निकलेगा और जो नहीं निकलेगा की बात ही नहीं रही ना। देखें, जो स्टूडेंट्स निकले थे पंजाब में उस बच्ची की रेप के चक्कर में, उनको तो PTI से कोई लेना देना नहीं था। जो वो वकला निकल रहे हैं पाकिस्तान के आइन के लिए, उनको PTI से क्या लेना देना। पाकिस्तान तो PTI के बगैर भी उसकी बका को रखना है। इमरान खान, शानदाना, शहरियार, शेर अफजल के बगैर भी पाकिस्तान को तो जिंदा रहना है ना, सारी दुनिया निकलेगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार हमारे साथ थी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुरम दस्तगीर हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आईनी तरामीम पर कई महीनों से जारी बहस व मुबाहिसे, सियासी जमातों के नाराज होने और फिर मान जाने, काट छांट और मैजिक नंबर मिल जाने के बाद बिल आखिर गुज़श्ता 1 माह से जारी सियासी कशमकश का इख्तिताम हुआ।
اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت 26ویں آئینی ترمیم پارلیمان سے منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ آئینی ترمیمی بل پر فائنل مذاکرات کے لیے ہفتہ اور اتوار کا نہ صرف دن بلکہ رات بھی سیاسی گہما گہمی کے لحاظ سے بھرپور رہا۔ بلاول بھٹو، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اسی طرح اپوزیشن کے وفود اور مختلف شخصیات کی ایک دوسرے سے ملاقاتیں جاری رہیں۔ تاہم اس ساری صورتحال میں مولانا فضل الرحمان مرکزی اہمیت کے حامل رہے۔ مولانا کے گرین سگنل دینے کے بعد حکمران اتحاد نے 2/3 اکثریت کے ساتھ سینٹ سے آئینی ترمیمی بل منظور کروایا۔ سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کو 64 ووٹ درکار تھے، تاہم حکومت کے پاس 4 آزاد اراکین ملا کر بھی 63 ممبران بن رہے تھے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو سینٹ میں آئینی ترمیم کے حق میں 65 ووٹ آئے۔ اس سے قبل سینٹ گیلری سے بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کو باہر بھیج دیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو 224 ووٹ درکار تھے، تاہم ترمیم پر شکوار منظوری کے دوران 225 اراکین نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی کی حمایت سے الیکشن جیتنے والے آزاد اراکین چودھری الیاس، عثمان علی، مبارک زیب، ظہور قریشی اور اورنگ زیب کھچی نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ بعد ازاں صدر مملکت آصف علی زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم کے گزٹ نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے۔ اس ساری پیش رفت کے دوران میڈیا اور سوشل میڈیا پر کالے سانپ کے دانت، ڈگی میں بند پرندے اور مین آف دی میچ جیسے جملے اور دلچسپ تبصرے جاری رہے۔ کسی نے مولانا فضل الرحمان اور کسی نے بلاول بھٹو کو مین آف دی میچ قرار دیا۔ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ ترامیم رات کی تاریکی میں منظور کرائی گئی اور سب عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اس ساری صورتحال پر 26ویں آئینی ترمیم نافذ ہونے کے بعد کی جو اب اس وقت صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا۔ خرم صاحب، ترمیم کے پاس آپ کے پاس نمبر گیم نہیں تھی، اس کے باوجود ترمیم آپ نے منظور کروا لی، کیسے یہ میجک نمبر پورا کیا؟ جی، ہم نے تو تمام جماعتوں کو، تمام آزاد امیدواروں کو دعوت دی تھی کہ وہ اس ترمیم کی سپورٹ کریں، اور اس ترمیم میں کل اس کا باہر اعتراف بھی کیا گیا کہ بہت ساری باتیں جو اوریجنل ڈرافٹ میں سے پھر حذف کی گئیں وہ اپوزیشن کے کہنے پہ حذف کی گئیں، تو لیکن چونکہ اپوزیشن نے اپوزیشن کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کا عذر تراش لیا کہ انہوں نے کیوں اس کی حمایت نہیں کرنی، لیکن باقی تو سب جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے سپورٹ کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے حکومت کو وہ 2/3 اکثریت حاصل ہوگی، جس کے ذریعے ایک بڑی اہم جو آئینی ترامیم ہے وہ کل کی گئی۔ جنہیں آپ آزاد کہہ رہے ہیں وہ کاغذوں میں شاید آزاد ہوں، لیکن پس پردہ یا اصل میں تو وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یا انہی کے امیدوار تھے نا، وہ آزاد تو نہیں تھے۔ جی، لیکن جہاں پارلیمان کا اور سرکار کا معاملہ ہے وہاں پھر پس پردہ جو حقیقت ہے کسی کے ذہن میں جو بھی مفروضہ ہو، جب تک وہ سامنے پیپر پر نہیں آ جاتا تب تک تو اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس جماعت کے ہیں۔ جب وہ آن پیپر آئیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جماعت کے ہیں۔ ابھی تک تو تمام جو سرکاری دستاویز ہیں اس میں وہ آزاد ہیں اور اسی حیثیت سے لیکن دیکھیں خرم صاحب، جب صادق سنجرانی کا سینٹ میں معاملہ چل رہا تھا، چیئرمین سینٹ کے طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کا الیکشن، تو اس وقت کی حکومت کے پاس مطلوبہ ووٹ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود سیکرٹ بیلٹنگ کی وجہ سے حکومت جیت گئی اور نون لیگ نے دھاندلی اور ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا تھا۔ آج آپ کے پاس بھی مطلوبہ ووٹ نہیں تھے لیکن آپ بھی جیت گئے، تو نون لیگ کا صادق سنجرانی والا موقف صحیح تھا یا آج کا موقف صحیح ہے، یا دونوں موقف ہی ٹھیک ہیں، وہ بھی اور یہ بھی؟ جی، میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ اس وقت صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ہم جو اپوزیشن میں تھے ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کی تھی، تو لہذا اس کے لیے ہمیں مطلوبہ نمبر درکار تھے، 2/3 اکثریت چاہیے تھی، اور 2/3 اکثریت نے جو اوپن ووٹنگ ہوئی تھی اس میں اپوزیشن کے ساتھ ہی ووٹ دیا تھا کہ جو ہے اس موشن کے اوپر ہمیں آگے چلنا ہے، لیکن جب سیکرٹ بیلٹ ہوا تو پھر اس میں سے 66 میں سے غالباً 15 اراکین تھے
اپوزیشن کے جن وہ اس میں سے موجود نہیں تھے، اور اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پر یہاں تو چونکہ کوئی خفیہ طریقہ نہیں ہے نا، یہاں تو کھل کر ووٹنگ ہوئی ہے۔ جو جتنی 22 شکیں تھیں ان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تمام اراکین، اور اس کے بعد فائنلی جب پیسج ہونا تھا تو اس پر ڈویژن ہوئی ہے۔ تو لہذا اس میں تو کوئی خفیہ سازش یا کوئی چیز انوالو نہیں ہے۔ جو چیز ہے وہ سب کے سامنے ہے، سب کے نام معلوم ہے، اور جب تک وہ اراکین آ کر یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتے، انہیں آزاد ہی تصور کیا جائے گا اور آزاد طریقے سے لیکن انہوں نے خرم صاحب، مولانا صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ حکومت ایک جج سے ڈر رہی تھی۔ کیا حکومت نہیں چاہتی تھی کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے؟ کس جج سے آپ ڈر رہے تھے؟ جی نہیں، حکومت کسی جج سے نہیں ڈر رہی تھی۔ حکومت سپریم کورٹ کی مسلسل آئین سے جو تجاوز کر رہے ہیں، اس سے جو پھر ایک بڑی تناؤ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے ہم اس کو ایک شفاف طریقے سے حل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ نے حالیہ سالوں میں دو تو بہت ہی غیر آئینی فیصلے دیے ہیں، پر مثال تو 1953 سے آپ حساب لگا لیں، یا ابھی حالیہ دور میں 2017 میں میاں نواز شریف پہ جو ڈسکوالیفیکیشن تھی، جو کہ انتہائی شدید طور پہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی۔ لیکن سپریم کورٹ جب ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے اپنے غلط اور غیر آئینی فیصلوں سے، اور پھر یہ توقع کی جانی کہ جی چاہے وہ فیصلہ غلط ہے، چاہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ وہ سپریم کورٹ ہے، وہ ایسی صورتحال کو سے بچنے کے لیے حکومت نے ایک آئین میں ترمیم کیا، اور اب ایک شفاف طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے جس کے ذریعے اگلے چیف جسٹس کا جو ہے وہ انتخاب بھی جو ہے وہ آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو مختلف معاملات عدلیہ کے ہیں، اس میں جس پہ کم گفتگو ہوئی ہے کہ کس طرح عدلیہ کی کارکردگی کو جانچنے کا بھی ایک نظام پہلی دفعہ متعارف کرایا گیا ہے، اور یہ عین جو آئین کی جو سکیم ہے، جسے کہتے ہیں اختیارات کی تقسیم جو ہے سیپریشن آف پاورز، اس کا ہے کہ کسی بھی ایک ستون کو اپنے بارے میں مکمل فیصلے کرنے کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ جب خود فیصلے کرتے ہیں تو ان کے معاملات درست نہیں ہوتے۔ جس طرح عدلیہ کے پاس مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو آئین کے معیار پر پرکھنے کا حق ہے، اسی طرح مقننہ کو بھی، جو لیجسلیچر ہے، قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ یہ عدلیہ کے معاملات پہ نہ صرف قانون سازی کریں بلکہ ان کی پرفارمنس کو بھی جج کر سکیں، کیونکہ جو پبلک انٹرسٹ ہے، جو پاکستان کے عوام کا مفاد ہے، اس کا جو مستقل ضامن ہے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے، جسے پاکستان کی عوام آپ براہ راست آئین سے تجاوز کا آپ فرما رہے ہیں کہ آئین سے تجاوز جج کرتے رہے ہیں، عدلیہ کرتی رہی ہے۔ خرم صاحب، آئین سے تجاوز کرنے والے جج اپنی سوچ یا اپنے کمزور کردار کی وجہ سے تجاوز کرتے آئے ہیں؟ وہ اس لیے تو تجاوز نہیں کرتے تھے کہ آئین میں تجاوز کی گنجائش موجود تھی۔ تجاوز کرنے والے تو آپ کی ان ترامیم کے باوجود بھی تجاوز کریں گے۔ مثلا آرمی چیف وزیر اعظم لگاتا ہے، لیکن 3 آرمی چیفز نے مارشل لا لگایا، آپ کی اپنی حکومت کا تختہ الٹا ایک آرمی چیف نے۔ اب پارلیمنٹ اگر چیف جسٹس لگائے گی تو وہ چیف جسٹس بھی تو آئین سے تجاوز کر سکتا ہے نا، ان ترامیم سے تجاوز کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ دیکھیے، کسی بھی شخص کے بارے میں یا انڈیویجول کے بارے میں گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی، صرف یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو پروسیجرز ہیں آئین کے یا جو آئین میں درج ہیں، ان کو کس طرح زیادہ نفیس بنایا جا سکتا ہے، انہیں زیادہ اس کے اندر جو کاٹ چھانٹ ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ ممکنات کہ وہ شخص آئین سے تجاوز کرے گا اسے کم سے کم کرنا ہے، ورنہ گارنٹی کوئی نہیں ہے کسی بھی آئین میں، دنیا کے کسی بھی آئین میں۔ یہ جو آرگومنٹ ہم سپریم کورٹ کے بارے میں دے رہے ہیں آج کل بڑے زور و شور سے، یہی آرگومنٹ جو ہے وہ امریکہ کے سپریم کورٹ کے بارے میں دیا جا رہا ہے، وہاں لکھے جا رہے ہیں مضامین کہ یہ ایک سامراجی یا امپیریل سپریم کورٹ ہے، تو لہذا کہیں بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اگر ایک نظام جو 2010 میں، اور میں بھی اس کو ووٹ دینے والوں میں شامل تھا، جو 18ویں آئینی ترمیم تھی، ہم نے ایک نظام وضع کیا، اس کے نتائج ہم نے 14 سال دیکھے، اور نظر آیا کہ وہ نتائج جو ہیں نہ ہی عوام کی کوئی خدمت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کی جمہوریت اور آئین کو
تقویت دینے میں تو لہذا ایک کوشش کی گئی ہے کل کہ ایک نئے نظام کے ذریعے چلا جائے تاکہ اگر دیکھتے آنے والی پارلیمان اس کا جج کر سکتی ہے 15 سال بعد کہ کیا اس کے ذریعے جو ہے کیا ججز کا جو بہتر معیار کے ججز بہتر قابلیت کے ججز آئے تھے ان کے فیصلوں میں بہتری آئی تھی کیا عوام کے جو بہت سارے پینڈنگ اپیلز ہیں لاکھوں کی تعداد میں صرف سپریم کورٹ میں 60,000 اپیلز پینڈنگ ہیں کیا اس کے ڈسپیچ میں کوئی بہتری آئی ہے کیا آئینی معاملات میں پہلے سے بہتر جو ہے فیصلے آ رہے ہیں لیکن بہرحال ہمیں آگے تو بڑھنا ہے کیونکہ آئین کوئی منجمد کاغذ نہیں ہے وہ ایک زندہ دستاویز ہے اور وقت کے ساتھ اسے آخری سوال سر آپ سے آخری سوال وقت بالکل کم ہو رہا ہے وکلا اور تحریک انصاف ان ترامیم کو نہیں مان رہے اور وکلا تحریک چلانے کا اشارہ دے چکے بلکہ تقریباً اعلان کر چکے ہیں اب اگر سڑکوں پر تحریک چل پڑتی ہے تو پھر حکومت کیسے سنبھالے گی پھر حکومت کو کیا حاصل ہوگا یہ جو کچھ کیا ہے اس سے یہ دیکھیے وہ احتجاج کریں لیکن جو مجاز فورم ہے پاکستان کے عوام نے جس کو آتھرائز کیا ہے وہ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں اور جو بھی نئے چیف جسٹس ہوں گے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سینئر موسٹ 3 میں سے کون ہوں گے وہ تینوں بڑے قابل لوگ ہیں تو لہذا کسی کا یہ اس پر اصرار کرنا کہ جی یہی ہمارا ہوگا اور اسی پر ہم نے جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جب کسی بھی شخص پر اصرار ہوتا ہے پھر کہیں نہ کہیں کوئی ذاتی مفادات آتے ہیں اور ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں وہ کون سا بہترین موجودہ صورتحال جس کو سٹیٹس کو کہتے ہیں جس کو بچانے کے لیے یہ سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں آج کی عدلیہ کے حالات تو اچھے نہیں ہیں نہ وہ عوام کی خدمت کے حوالے سے نہ جمہوریت کو تقویت دینے کے حوالے سے تو جس سٹیٹس کو یہ ہمارے جو وکلا برادری ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں یا پریزرو کرنا چاہتے ہیں انگریزی کا لفظ ہے وہ کیا اس کی پریزرویشن میں کیا ان کے وکیلوں کے اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ 2008 کے بعد وکیلوں کے سٹیٹس میں اور وکیلوں کی جو جسے عام عوام کی زبان میں وکلا گردی کہتے ہیں اس میں جو ایک بہت بڑا مہیب اضافہ ہوا ہے وہ اس کو بچانا چاہ رہے ہیں اس کو پریزرو کرنا چاہ رہے ہیں تو لہذا وہ ان کی جو رائے ہے وہ مقدم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن مجاز فورم نے فیصلہ کر دیا ہے اور پاکستان نے آئین کے تحت آگے بڑھنا ہے بہت بہت شکریہ خرم دستگیر سابق وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ ان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال ہے خاص طور پر حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے بعد یحییٰ سنوار ان کی شہادت جس نے پوری دنیا میں ان کو ایک عالمی ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ایک طرف تو امریکہ بھی اب نیتن یاہو کی جنونیت سے اکتا رہا ہے تو دوسری طرف صہیونیوں کی قتل و غارت کے باوجود فلسطینی مزاحمت میں تیزی آتی جا رہی ہے اسرائیلی فورسز نے 17 اکتوبر کو رفح شہر میں حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا تھا یحییٰ سنوار نے بڑی جاں بازی سے صہیونیوں سے لڑتے ہوئے باوقار انداز میں جام شہادت نوش کیا نیتن یاہو انتظامیہ نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یحییٰ سنوار کے آخری لمحات اور بعد کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کی تاہم صہیونی توقعات کے برخلاف شہید یحییٰ سنوار اب نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں ایک ہیرو کا درجہ حاصل کر چکے ہیں حماس نے یحییٰ سنوار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں سید الطوفان کا لقب دیا ہے جب اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا تو مقابلے میں زخمی ہونے والے یحییٰ سنوار ایک مکان میں صوفے پر بیٹھے تھے ان کا ایک بازو زخمی تھا اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے ایک چھڑی تھام رکھی تھی جبکہ انہوں نے چہرے پر رومال لپیٹ رکھا تھا یحییٰ نے اپنے آخری لمحات میں بھی مزاحمت کو ترجیح دی اور اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی سے اسرائیلی ڈرون کو نشانہ بنایا یحییٰ سنوار کا یہ انداز دنیا بھر اور خصوصاً غزہ میں مقبول ہوا اور اب غزہ کے بچے بھی یحییٰ سنوار کا یہ انداز اختیار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ کے بچے بھی کھیل کود میں ہاتھ میں چھڑی پکڑے اور چہرے پر رومال لپیٹے یحییٰ سنوار کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الحیا کا اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ سنوار کی تحریک فلسطینی مٹی پر فلسطینی ریاست کے قیام تک جاری رہے گی اور اس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا سنوار اور حماس کے دیگر رہنماؤں کا خون ہمیں روشنی دیتا رہے گا غزہ کے شہریوں کا کہنا تھا کہ یحییٰ سنوار کی میدان جنگ میں موت اور اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی جس طرح وہ اسرائیلی ڈرون کو لاٹھی سے شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں یہی تو وہ بات ہے کہ دوسروں کے لیے ہیرو اپنی جان کیسے دیتے ہیں یہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک مثال تھی
غزہ کے شہریوں نے یحییٰ سنوار کی شہادت کو قابل فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یحییٰ کی شہادت نے فلسطینیوں میں فخر کو جنم دیا ہے۔ وہ اپنی رائفل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے قابض فوج کے خلاف اگلے مورچوں پر لڑ رہے تھے۔ وہ فرار ہوتے ہوئے نہیں بلکہ حملہ کرتے ہوئے ایک ہیرو کی طرح شہید ہوئے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام کے حملے میں یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل کا کرنل مارا گیا ہے۔ القسام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کی 2 گاڑیوں کو دھماکہ خیز مواد اور راکٹ لانچر سے نشانہ بنایا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق القسام کی جانب سے یہ حملے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مشرق اور مغرب میں کیے گئے۔ حماس کے ہاتھوں مارا جانے والا اسرائیلی کرنل غزہ میں زمینی کارروائی کے آغاز سے اب تک سب سے اعلیٰ فوجی عہدیدار ہے۔ یہ ان 4 کرنلز میں سے ایک ہے جو غزہ پر جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی اپنے کرنل کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا کمانڈر کرنل احسان دقسا شمالی غزہ میں مارا گیا ہے۔ کرنل دقسا کا شمار فوج کے سینئر ترین افسران میں ہوتا تھا۔ گزشتہ روز امریکہ نے اسرائیل کو متنبع کیا کہ وہ اگلے 30 دنوں کے اندر غزہ میں داخل ہونے والی انسانی امداد کو بڑھائے ورنہ وہ ہتھیاروں کے فنڈ سے محروم ہو جائے گا۔ نیتن یاہو انتظامیہ اس امریکی دھمکی پر بہت تلملائی، تاہم بعد میں یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ میں امداد آنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم حماس نے اسرائیل کے اس دعوے کو جھٹلا دیا ہے۔ گزشتہ 15 روز سے شمالی غزہ میں کسی امداد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ شمالی غزہ سے انخلا کرنے والے شہریوں کو اسرائیلی فوج حراست میں لے لی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔